रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल मुक़ामिल आख़िर। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई काबिल एहतराम प्रोफेसर मोहम्मद इरफान साहिब, चेयरमैन दार अरकम स्कूल्स पाकिस्तान, मेरे सामने बैठे हुए बहुत से मेहमानों में मोहतरम नसीर अहमद नासिर साहिब, मोहतरम प्रोफेसर अब्दुल जब्बार साहिब, मोहतरम महर बख्श साहिब, मोहतरम कामरान मलिक साहिब, मोहतरम नसरुल्लाह खान नासिर साहिब, मोहतरम सुहेल अहमद साहिब, डायरेक्टर दार अरकम स्कूल मुल्तान रीजन, मोहतरम अदनान फैसल साहिब, दार अरकम स्कूल्स सेक्टर टाउन और दार अरकम स्कूल्स बहावलपुर रीजन, और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और बहुत ही काबिल एहतराम इफ़्फ़त माओं, बहनों और बेटियों, आज की ये खूबसूरत तकरीब अल्लाह रब्बे रहमान का हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि आज सब लोगों का यहाँ इकट्ठा होना उस अज़ीमुश्शान कलाम पाक जिसे कुरान अज़ीमुश्शान हम कहते हैं, हमारे नौनिहालों ने, मुस्तक़बिल के इन नौजवान बेटों और बेटियों ने अल्लाह के फ़ज़ल और उसके करम और उसके तौफ़ीक़ से आज जो कुरान अज़ीमुश्शान को अपने सीनों में महफूज करने की सआदत हासिल की है। यकीनी तौर पर ये बाबरकत लम्हात भी हैं उन बच्चों के लिए भी, उन वालिदैन के लिए भी, उनके असातिज़ा कराम के लिए भी, और ख़ुद इस स्कूल के लिए भी, और इससे भी बढ़कर इस स्कूल का और इस पूरे सेटअप का मंसूबा बनाने वाले आज हमारी ये खुशकिस्मती भी है कि हमारे दरमियान वो ख़ुद मौजूद हैं। प्रोफेसर इरफान साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, लेकिन जो ख्वाब इन्होंने पाकिस्तान की इस नौजवान नस्ल और इस उम्मत के लिए सोचा, ये ख्वाब अल्लाह ताला ने इनके ज़रिए से, इनकी मेहनत, इनके इखलास और इनकी हुस्न नीयत की बुनियाद पर इस ख्वाब को इतने शानदार तरीके से इस वक्त शर्मिंदा ताबीर हमारे सामने किया है कि पूरे मुल्क की कम व बेश 800 से ज़्यादा दार अरकम की फैली हुई इन ब्रांचेस के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर अब हुफ़ाज़ कराम अल्लाह की रहमत और तौफ़ीक़ से कुरान अपने सीनों में महफूज करके इस माशरे का हिस्सा बन रहे हैं। ज़ाहिर है कि ये वो अज़ीमुश्शान काम है कि जिसकी जितनी भी हम तारीफ़ करें, तौज़ीह करें वो कम है, और इस पर हम जितना भी अल्लाह का रब और रब का शुक्र अदा करें वो भी कम है। इसलिए कि ये सआदत और ये नेमत अल्लाह ताला रब्बे रहमान अपने पसंदीदा और चुनीदा इंसानों को अता फरमाता है। वो इस्तबाकुम, वो जब चुन लेता है तो फिर उन सीनों के अंदर वो कुशादगी भी देता है और फिर उसके अंदर वो ठहराव भी देता है, उसमें वो गहराई शान कलाम महफूज होता है कि जिसको खुद रब्बे रहमान कुरान अज़ीमुश्शान में फरमाते हैं कि अगर ये पहाड़ों पर नाज़िल कर दिया जाता तो पहाड़ भी इसकी हैबत से फटे पड़ते और वो भी इसको ना सहार सकते। इसलिए ये जहाँ खुशाइन बात है, खुशी की बात है, और ज़ाहिर है कि जितने भी इस वक्त हमारे नौनिहाल ये बच्चे हिफ्ज़ कुरान की सआदत हासिल कर चुके हैं और आज इनकी बाकायदा ये दस्तारबंदी की तकरीब है, बड़ी पुरवकार भी है, और ज़ाहिर है कि ये पूरी रहमत वाली और पूरी शान के साथ इस वक्त जो मौजूद है।
اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات پر بھی، جہاں مبارک کی بات ہو، جہاں خوشی کی بات ہو، اور ہم یقیناً سب لوگ ہی اس کے لیے دعاگو بھی ہوں گے کہ ہمارے یہ بچے کہ جنہوں نے اس قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، اس کی حفاظت بھی کریں، اس کی تلاوت بھی کریں، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بھی سنواریں۔ قرآن عظیم الشان تحفیظ اور اس کو حفظ کرنا، اس کو اچھے اور خوبصورت تلفظ سے ادا کرنا، یہ بالکل سعادت کی بات ہے، یہ سیکھنا بھی چاہیے، یہ ہر مسلمان کے لیے بھی ضروری ہے۔ لیکن جو اس سے اگلا مرحلہ ہے اس پر بھی ہمیں بات کرنی چاہیے کہ صرف تحفیظ کر لینا یہ بھی سعادت کی بات ہے، لیکن اصل تو بنیادی چیز یہ ہے کہ اس قرآن عظیم الشان کا جو پیغام ہے، اس کے اندر جو عظمت ہے، اور جو آج کے اس دور کے اندر کہ جس میں میں اور آپ اس 21ویں صدی میں موجود ہیں، اس وقت پوری انسانیت پریشان ہے۔ کیا ہم پاکستان کی بات کریں، اس وقت پوری دنیا کا انسان مضطرب ہے، پوری دنیا کا انسان مشکل میں ہے، اطمینان کی دولت سے محروم ہے، اپنے ہی بنائے ہوئے نظاموں کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہوئے اپنی زندگی سے تنگ ہے، اور جس مملکت خدا داد کے اندر میں اور آپ بیٹھے ہیں، وہ پاکستان کے جو اسی کلمے کی بنیاد پر، اسی قرآن کے نظام کو قائم کرنے کے وعدے پر نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ریاست مدینہ کے تصور کے ساتھ رب سے مانگا تھا، لیکن 75 سال گزر گئے، ہم اس نظام کو نہیں لا سکے، ہم اس قرآن کے نظام سے دور رہے کہ جس کے اندر اللہ نے رحمت بھی رکھی ہے، راحت بھی رکھی ہے، اطمینان بھی رکھا ہے۔ آج ہم سب لوگ پریشان ہیں، اور جو قرآن عظیم الشان نے اس پریشانی کا علاج بھی ہمیں بتایا ہے۔ اس دنیا میں انسان کو جس مشقت کے ساتھ پیدا کیا اور جس مشکل کے ساتھ اس نے اس دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے، اور ظاہر ہے کہ بحیثیت مسلمان اس دنیا کے بعد ایک اور آنے والی دنیا جو ہمیشہ کی دنیا ہے، وہ اس دنیا کے عمل کے اوپر اس کا جو ہے دار و مدار ہے۔ یہ جو رب نے فرمایا نا کہ یہ جو ہم پریشان حال ہیں، اطمینان کی کیفیت نہیں ہے، مال و دولت بھی ہے، ساری آسائشیں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو دل کا قرار اور دل کا اطمینان ہے وہ نصیب نہیں ہوتا۔ تو قرآن عظیم الشان نے تو ایک ہی خوبصورت جملے کے اندر اس کو سمیٹا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ دلوں کا اطمینان صرف اس کے ذکر سے نہیں ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو دلوں کو سکون ملتا ہے، اس لیے کہ روح کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اسی لیے تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی انسان اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے سرہانے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ مجھے تو ایسا آج تک کوئی انسان یا ایسا گھرانہ نہیں ملا، کتنا ہی لبرل کیوں نہ ہو، کتنا ہی نماز سے رب سے دور بھاگنے والا کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ آخری لمحات آتے ہیں، جب انسان یہ محسوس کر لیتا ہے کہ اب اس دنیا میں مزید قیام شاید ممکن نہ ہو، تو جو اسی کے پیارے ہیں، اسی سے محبت کرنے والے ہیں، اسی کے ساتھ روز و شب گزارنے والے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں نا کہ اس کے سرہانے سورہ یاسین کی تلاوت کرو، اس کے سرہانے اب سورہ رحمان کی تلاوت لگاؤ، اس لیے کہ جو دنیا کے علاج کرنے والے تھے انہوں نے تو اپنے سارے ہنر آزما لیے، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہو سکا اب اسے ذکر سے پہنچنے ہے۔ لیکن دوستو، بزرگوں اور میری بہت ہی قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور طلباء بیٹھے ہیں، کیا یہ صرف اس دنیا سے جانے کے اطمینان کے لیے ہم پڑھتے ہیں؟ یہ جو قرآن کا پیغام ہے، یہ جو قرآن کی عظمت ہے، اس میں تو یہ بنیادی چیز موجود ہے کہ یہ عمل کی کتاب ہے، اور یہ صرف انسان کے دلوں کو اطمینان نہیں دیتی ہے، بلکہ رب نے تو یہ قرآن عظیم الشان میں وعدہ کیا اور ہمیشہ کے لیے کیا ہے کہ جب انسان اور انسانیت اور انسانوں کا گروہ یا کوئی ملک اور قوم جب اس قرآن کے اصولوں پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لے گی، اسے اپنی زندگی کے اندر انفرادی طور پر بھی اس کے اوپر مطابق عمل کرے گی، اور اس کے اجتماعی نظام کے اوپر بغیر چوں اور چرا کے رب کے نظام کے طور پر اس کو قبول کر کے اپنے نظام کی بھاگ دوڑ اس قرآن کے ہاتھ میں دے دے گی، تو پھر دلوں کا اطمینان معاشرے کے اندر بھی اترے گا، پھر معاشرہ بھی بابرکت ہوگا۔
اور یہ کوئی افسانوی باتیں یا خیالی باتیں تو نہیں ہیں، یہ تو خود ہمیں ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ جب جن لوگوں نے اس قرآن پر عمل بھی کیا اور اس کے نظام کو قائم بھی کیا، اس کے معیشت کے نظام کو، سیاست کے نظام کو، عدل و انصاف کے نظام کو، تو پھر معاشرہ جو تھا وہ ایک خوبصورت منظر پیش کرتا ہے، اور اس منظر کے اندر کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ لوگ اپنی زکوٰۃ اور صدقات کی رقمیں لے کر گلیوں اور بازاروں میں آوازیں لگاتے تھے کہ ہے کوئی مستحق کہ جو ہم سے آج یہ رقم لے لے، آج ہم سے یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہم سے وصول کر لے، لیکن کوئی انسان نہیں ملتا تھا۔ رب نے اس نظام کی برکت سے سب کو غنی کر دیا تھا۔ پھر یہ واقعہ بھی تو ہمیں ملتا ہے کہ اس قرآن کے نظام نے اتنا امن اور امان قائم کر دیا تھا کہ ایک خاتون ایک دور دراز علاقے سے اپنے سونے کو اچھالتی ہوئی نکلتی ہے اور ایک دور دراز دور کا سفر کر کے پہنچتی ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کا اس کو غم اور خوف نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جو میری اور آپ کی نجات ہے، آج ہم اس قرآن کانوکیشن میں موجود ہیں، ہماری ڈھیروں دعائیں ہیں اپنے ان بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے، اور بہت سی نیک تمنائیں آئندہ آنے والے مرحلوں کے لیے بھی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہم پورے اس بہاولپور سے مختلف واک آف لائف کے لوگ یہاں پر موجود ہیں، اپنے بچوں کے لیے یہاں آئے ہیں، حفظ کی خوشی منانے کے لیے آئے ہیں، دستار بندی کے لیے آئے ہیں، ظاہر ہے خوشی کے لمحات ہیں، رب سے رحمت اور رب سے دعا کے یہ لمحات ہیں۔ لیکن یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، بڑے درد دل کے ساتھ رکھی ہے کہ آخر یہ جو قرآن نے جو نظام ہمیں دیا، ہم اس کی جد و جہد کب کریں گے؟ کب ہم اس کے لیے کھڑے ہوں گے؟ کب ہم بحیثیت مسلمان اپنی اس ذمہ داری کو سمجھیں گے کہ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس رب کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کے اندر کھڑا ہو جائے؟ اور یہ بھی کوئی افسانوی بات نہیں ہے، کوئی میری بنائی ہوئی بات نہیں ہے، تو خود رب رحمان کا حکم ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس لیے دوستو، بزرگوں اور میری قابل احترام بہنوں اور بیٹیوں، اس قرآن کی عظمت کو اگر ہم نے سمجھنا ہے تو پھر اسے صرف ہم نے اپنی آواز سے خوبصورتی نہیں دینی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کر کے اپنے دل کو بھی منور کرنا ہے، اور پھر اس نور کو اور اس روشنی کو ہمیں اپنے ارد گرد موجود لوگوں تک بھی منتقل کرنا ہے، اور اس نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنی ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر گھر اور گھر سے باہر، معاشرے کے اندر اور ملک کے اندر اطمینان کے ساتھ ہم رب رحمان کی عبادت بھی کر سکیں، اس کے حکم کی بجاوری بھی کر سکیں، اور اس کے دیے ہوئے نظام کی بدولت انسانیت کو امن، شائستگی اور خوبصورت ماحول بھی دے سکیں۔ اور یہ بھی دعا میرے اور آپ کے رب نے ہمیں سکھائی ہے کہ جو دار ارقم نے اپنے ماتھے کے اوپر لکھ کر رکھی ہے کہ فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کے مصداق کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس کے مصداق ہمیں اس کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے تمام معزز مہمانوں کو آج کی اس تقریب میں دور سے تشریف لائے ہیں، ملتان سے، سرگودا سے پروفیسر صاحب تشریف لائے ہیں، ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کے خوش آمدید کہتے ہیں۔ دیدہ و دل فرش راہ ہم ان کا انتظار ہم نے کیا ہے، انہوں نے رونق بخشی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا آنا ہمارے لیے باعث برکت بنائے۔ اور جتنے بھی مہمانان گرامی اس وقت تشریف فرما ہیں، والدین ہیں، اساتذہ کرام ہیں، اسکول کا سٹاف ہے، پرنسپل صاحبہ ہیں، ڈائریکٹر صاحب ہیں، یہ سب بھی قابل مبارکباد بھی ہیں، قابل تحسین بھی ہیں۔ میں ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ خوبصورت پروگرام یہاں پر ارینج کیا ہے، اور آج کے جو ہمارے سارے مہمانان خصوصی ہیں وہ تو بالخصوص وہ بچے ہیں کہ جنہوں نے اس قرآن عظیم الشان کی تحفیظ کو مکمل کیا ہے، ان کو میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور آج کی اس محفل کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے نور کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی بھی اور اس پر عمل کرنے کی بھی ہمیں ہمت، توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔